अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव यूट्यूब चैनल। कल मुझे इत्तफ़ाक हुआ एक ओल्ड होम जाने का, तो जो कुछ मैंने वहाँ देखा उसको देखने के बाद मैं मजबूर हुआ कि ये चंद लाइनें मैं आपको पेश करूँ। आज हम बच्चों की वालिदैन से दूरी, एक दूसरे से बेजारी, तेज़ी से फैलती हुई ओल्ड होम की तादाद, जहाँ हमारे बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बड़ी बेचारगी से गुजार रहे होते हैं, का जायज़ा लेंगे। यूरोप की देखा देखी मुस्लिम माशरे में भी ओल्ड होम तेज़ी से आबाद हो रहे हैं। वो माँ जिसने औलाद का बोझ पेट में उठाए रखा, फिर तकलीफ़ से गुज़री, 2.5 साल तक अपना दूध पिलाया, बाप ने कितनी मुशक्क़त से परवरिश की। माँ बाप जिस मोहब्बत से बच्चे की परवरिश करते हैं, इसकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, ज़िंदगी के हर इम्तहान में कदम ब कदम उसकी रहनुमाई करते हैं और इस खिदमत का कोई मुआवजा नहीं मांगते। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे वो सारी कुर्बानियाँ, वो खिदमत, सब कुछ भूल जाते हैं। अब बच्चों को ये बोझ लगना शुरू हो जाता है कि वो बीमार हो जाएं और उनका इलाज और ज़रूरियात पूरी करनी पड़ेंगी। एक बूढ़े बाप ने बेटे से सवाल किया कि बेटा, द्वार पर क्या बैठा है? बेटे ने जवाब दिया, कौवा। बाप ने दूसरी और तीसरी मरतबा यही सवाल दोहराया तो बेटा बार बार के सवाल से ज़िद छोड़कर बोला, खामोश हो जाएं आप। बाप की आंखों के किनारे भीग गया और उसको बेटे की अवाइल उम्री का ज़माना याद आया कि जब वो बच्चे के बार बार सवाल करने पर पहले से ज़्यादा मोहब्बत से जवाब दिया करता था। बस यही फ़र्क है दोनों में। बाज़ घराने ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो माँ बाप को आपस में बांट लेते हैं, यानी माँ एक औलाद के पास और बाप दूसरी औलाद के पास। उम्र के इस हिस्सा में जब दोनों को एक दूसरे की गमगुसारी की ज़रूरत होती है तो औलाद इनके दरमियान जुदाई डाल देती है। क्या वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उज़्वे मुअत्तल की तरह अपनी ज़िंदगियों से निकाल फेंकना चाहिए? वो काम करने के काबिल ना रहें तो क्या इन्हें जीने का कोई हक़ नहीं रहता? ये औलाद माँ बाप को इतना दुख क्यों देती है? बुढ़ापे में इतना बड़ा इम्तहान, इतनी बड़ी आजमाइश क्यों बनती है? क्या इसमें भी माँ बाप का कसूर है? जब वालिदैन ही अल्लाह की रहमत से, इसके करम से, उसके फजल से मायूस हों तो औलाद इम्तहान क्यों ना बने? ये एक और पहलू है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि माँ बाप को भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। दुनिया में जहाँ बदबख्त औलाद है तो वहीं सादतमंद भी हैं। एक मरतबा एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक बुज़ुर्ग के पास आए। इसकी माँ बूढ़ी लागर और बीमार थी। बुज़ुर्ग के पास वो माँ को दुआ के लिए लाया था। माँ जी को वहम हो गया था कि इस पर जादू वगैरह का असर है। वो नहायत तकलीफ़ में थी और नौजवान ने बताया कि वो अकेला ही दिन रात माँ की खिदमत करता है। वो माँ जिसकी बात को सुनना भी मुहाल था, वहाँ वो नौजवान एक एक पल माँ के साथ गुजारता था। बुज़ुर्ग ने इस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और फरमाने लगे, माँ की खिदमत में जो पल तुम गुजार रहे हो, तुम्हारा ये अमल हज और उम्रे से कहीं बेहतर है। इसको हल्का ना समझना, इसको बोझ ना समझना। अल्लाह के हकूक़ के फ़ौरन बाद रसूल का हक़ नहीं बल्कि वालिदैन के हकूक़ का ज़िक्र है। कुरान कहता है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अताअत का मामला हो तो अल्लाह के बाद रसूल की अताअत है। मोहब्बत का मामला हो तो अल्लाह के बाद रसूल की मोहब्बत है। लेकिन एहसान, हुस्न सलूक, दिलजोई, ये सारे हकूक़ अल्लाह के बाद वालिदैन के हैं। सूरह लुक़मान में है, उसका तर्जुमा यह है कि मेरा शुक्र करो और अपने वालिदैन का भी। सूरह बनी इसराइल में है, वालिदैन में से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ तो इन्हें कभी उफ़ तक ना कहना, इनका दिल ना तोड़ना, बल्कि कंधे झुकार कर बात करना, अदब से गुफ्तगू करना और फिर ये कहना कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। ज़िंदगी में दो शख्सियतों का बहुत ख्याल रखना। एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपने सब कुछ हार दिया, वो तुम्हारा बाप है, और एक वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, वो तुम्हारी माँ है। कल मैंने एक बाप को देखा, इसकी गधा गाड़ी पर बहुत सी बैटरियाँ, जो कार की बैटरी होती है, बहुत सारी बैटरियाँ लदी हुई थीं, लेकिन इसकी गधा गाड़ी में गधा नहीं था। वो गुर्बत की वजह से गधा ख़रीदने की इस्तात नहीं रखता था और इस चिलचिलाती धूप में सारा बोझ खुद धकेल रहा था।
پوچھنے پر رونے لگا۔ معلوم ہوا کہ 8 افراد کے کنبے کا واحد کفیل ہے۔ یہ انسان اس بڑھاپے اور گرمی میں اپنی اولاد کے لیے کس قدر اثار کر رہا تھا، لیکن بڑھاپے میں یہی اولاد ایسے والدین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماسٹر یا پی ایچ ڈی بھی کر لوں تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی نہیں بتا سکتا، لیکن میری ماں جو ان پڑھ ہے، جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، وہ میری مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ اور میری آنکھوں میں لکھے درد کو پڑھ لیتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی والدین کا تقدس اور ان سے لازوال محبت کے رشتے قائم ہیں، لیکن اگر آپ کسی سرکاری اولڈ ہوم، عیدی ہوم یا اس طرح کے دوسرے اداروں میں جائیں تو آپ کو وہاں ایسے بزرگ خواتین اور حضرات ملیں گے جن کی اولادیں اسی شہر میں رہتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کی ملاقات مہینوں میں اور کچھ کی عید پہ عید ہوتی ہے۔ معاشرے کے انحطاط کے بہت سارے عوامل ہیں، جن میں سے ایک بنیادی وجہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ میں ہمیشہ سے آپ کے ہر دوسرے تیسرے سیشن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہی بیسک ساری کسی بھی قوم کی بربادی کی وجہ ہے یا بننے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ صوفیہ علماء اور بعض دیگر مشاہیر کی زندگیوں پر غور کیا جائے تو ان کی ابتدائی تربیت میں والدین کا کردار نہایت اہم نظر آتا ہے۔ ان کی روحانی طرز فکر بننے میں بھی گھر کے ماحول، خصوصاً والدین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بچوں میں والدین کی سوچ اور طرز فکر منتقل ہونے کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ماں باپ کے خیالات اور طرز فکر بچے کی جین کا حصہ ہوتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے خلیات مل کر جب نئی تخلیق عمل میں آتی ہے تو ماں باپ کی طرز فکر کا اثر اس میں پایا جانا لازمی ہے۔ اگر میاں بیوی کی سوچ میں پیغمبرانہ اور روحانی طرز فکر موجود ہے تو تخلیق کی ابتدا میں ہی طرز فکر کا یہ عکس اگلی زندگی میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس ابتدائی دور میں بھی ماں کا کردار عام ہے۔ اس سلسلے میں بابا فرید گنج شکر کے بچپن کا واقعہ بہت مشہور ہے اور سبق آموز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی ابتدائی تربیت آپ کی والدہ نے کی۔ والدہ نے چاہا کہ بچے کا نماز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے۔ بچے کا نماز میں شوق بڑھانے کے لیے وہ محترم خاتون جائے نماز کے نیچے ایک پڑیا میں شکر رکھ دیتی تھی اور فرمایا کرتی کہ جو بچے نماز قائم کرتے ہیں انہیں روزانہ شکر ملتی ہے۔ ایک دن فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ اس روز نماز کے بعد جب فرید الدین رحمۃ اللہ نے جائے نماز اٹھائی تو اس کے نیچے شکر موجود تھی۔ تو انہوں نے والدہ نے اس روز بعد میں بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں اماں میں نے نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد جائے نماز کے نیچے سے موجود شکر بھی کھائی۔ حضرت شیخ سعدی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے والد کے ساتھ سفر میں تھے۔ اسی دوران ان کا قیام مسجد میں ہوا۔ رات کے وقت وضو کر کے نوافل اور ذکر و فکر میں مصروف ہو گئے۔ حضرت شیخ سعدی بھی اٹھے اور وضو کیا۔ اس دوران چند آدمی آئے اور مسجد میں آ کر سو گئے۔ حضرت شیخ سعدی نے وضو کیا اور والد کے ساتھ ساری رات ذکر و فکر میں گزار دی۔ صبح اپنے والد سے کہا، ابا جان یہ لوگ مسجد میں آ کر نہ سوتے بلکہ عبادت کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے ساری رات ضائع کر دی۔ والد صاحب نے فرمایا، دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے تمہارا بھی سو جانا ہی بہتر تھا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ والد صاحب نے ان کو کیا سبق دیا، کیا خوبصورت بات آئی ہے۔ ہمارا کام ہی آج یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک صاحب نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں؟ انہوں نے مختصر جواب دیا، اپنی تربیت کر لیجئے، اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ ماں باپ سے اولاد کے برے رویے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتے، یعنی ماں باپ اپنے آپ کو کبھی ریٹائر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں ریٹائرمنٹ سے مراد اپنی ملازمت یا کام سے ریٹائرمنٹ نہیں، بلکہ اس سے مراد تنقید ہے، ان کی نصیحتیں ہیں، ان کے اصول ہیں جو وقتاً وقتاً اولاد پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس سے اولاد جلد بیزار ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بیزاری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ گھر میں ان کا وجود ہی برداشت نہیں کر پاتے۔ یہاں صرف اولاد قصوروار نہیں ہوتی، کسی حد تک ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو فیصلے خود کرنے دیں اور مشورہ اس وقت دیں جب اولاد اس کی خواہش کرے۔ آپ کا کام ہے بچوں کی انیشلی تربیت کرنا، ان کو صحیح اور غلط کی
نشاندہی کرنا کہ کیسے اس کو صحیح کو اور غلط کو کیسے جانچتے ہیں، بیسک کام آپ کا یہ ہے۔ اس کے بعد جب اولاد جوان ہو جائے، شادی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کا یہ کام نہیں کہ ان کے ہر کام میں مداخلت کریں اور ان کو غیر ضروری مشورے دیتے رہیں۔ اس سے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے، اس سے بھی مسائل کریٹ ہوتے ہیں بہت سارے۔ میں نے زندگی کے سفر میں دولت، اقتدار اور عہدوں کی آمد کے سبب ان اٹوٹ رشتوں میں بھی فاصلے حائل ہوتے دیکھے ہیں۔ دن رات گانوں کی آوازیں ہمارے اعصاب پر محیط رہتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کتنی مائیں اپنے بچوں کو یہ تلقین کرتی ہیں کہ کلمہ شہادت پڑھ کر سونا چاہیے۔ کتنے والد اپنی اولاد کو بیدار ہونے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے حسن سلوک سے پیش آئیں، تو بچے کی تربیت سے پہلے والدین اپنی تربیت کی کوشش کریں۔ یہ وہ چند لائنیں جو میں نے آپ سے عرض کیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو اولڈ ہومز ہیں جو اب ہمارے ہاں بھی کھلنے شروع ہو گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ پھر وہی ہے کہ ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ آپ یہ کہیں گے کہ بچوں کی تربیت، جیسے پہلے میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یورپ میں بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہو رہی ہے، اور سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کم نہیں تولتے، یہ سب چیزیں اسکول میں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ غلط بات کو نو کہتے ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ایک بیسک ایجوکیشن جو ماں باپ نے اپنے بچوں کو دینی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے وہ روشنی جو قرآن نے ہمیں عطا کی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآنی روشنی سے روشناس کرائیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور اسلام کیا کہتا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، یہ ایک اور پہلو ہے جو ویسٹ میں نہیں ہے۔ دوسری اخلاقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، وہ بتا رہے ہیں بچوں کو، یہ پہلو وہ نہیں بتا رہے۔ تو اس لیے وہاں جب بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ 99% ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ الگ رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اولڈ ہومز میں اور بچے اپنی سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو خاندانی نظام ہے، جو اسلام ایک خاندانی نظام ہے، یہ انسان جو اسلام اپنے بچوں کو والدین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرنے کا کہتا ہے، وہ صرف اسی کا اشعار ہے کہ ہمیں وہ تربیت اپنے بچوں کو دینی ہے۔ تو ہمارے یہاں اولڈ ہوم صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں، اور اگر ہمارے یہاں اولڈ ہومز خاصے کم ہیں یورپ کے مقابلے میں، تو اس کے پیچھے بھی قرآن کی تعلیم کا حصہ ہے، کیونکہ وہی ہے جو وہ ہمیں اس چیز سے روشناس کرا سکتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے والدین کے بارے میں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس چیز پہ غور کریں اور اپنے بچوں کی تربیت پہ غور کریں، اور وہ کریں جو قرآن آپ کو کہتا ہے، اس طرح کی تربیت کریں جو اسلام میں ہمیں کرنی چاہیے۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔